नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 मदनी सूरा है और हम इसकी 3 आयतें देख चुके। चौथी आयत इंशाअल्लाह आज देखेंगे। ये सूरा मुख्तलिफ है बाकी तमाम सूरतों से, क्योंकि बाकी सूरतों में ऐसा होता है कि आपको एक तमहीद नज़र आती है सूरे के स्टार्टिंग में, मतलब सूरा या तो अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट होता है, हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होता है ना, किताब का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सूरा एकदम मुख्तलिफ नज़र आएगा। इसमें बल्कि इसमें मौसूल से शुरू होता है, यानी पीछे की बात को फिर उसको एक तरह से जोड़ के फिर कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ है। इख्तिताम भी आप देखिए हर आयत का मुख्तलिफ है, एकदम अब्रप्ट है, राइट? यानी कि ऐसे इख्तिताम अमालहुम, अमसालहुम, बालहुम, राइट? और अगर आप गौर करेंगे ना, देखिए ये मैं गौर की हूँ, ये हर एक आयत के एंड में आप देखिए मीम नजर आ रहा है, मीम 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 हर जगह, बालहुम आमालहुम, राइट? सूर्य का नाम भी क्या है? मोहम्मद है कि हर आयत में आप देखिए सूर्य के मीम से एंड हो रहा है और सूर्य के नाम भी मीम से शुरू हो रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए तो हम देखते हैं आयत नंबर 4। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू, फ़इज़ा फिर जब, लक़ीतुम तुम मुलाकात करो, कहाँ पर? मैदानी जंग में, जिहाद की बात हो रही है। ठीक है, अब इजाजत दे दी गई है जंग करने की। अब मदीना में आ गए हैं, 6 महीने गुजर गए हैं, अब फिर से मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो अब इजाजत दी गई है जंग की। ठीक है, तो कहा जा रहा है फैजा लकी तुमुल लजीना कफरो, फिर जब तुम मुलाकात करो, मिलो, किनसे? अल्लजीना कफरो, उन लोगों से जो कुफ्र किए, राइट? यानी काफिरों से जब तुम मिलो, कहाँ पर? जंग में। तो जंग की इजाजत मिल गई, राइट? तो अब यहाँ पर जंग का मकसद बताया जा रहा है। जंग का असल मकसद क्या है? दुश्मन की जंगी ताकत को तोड़ना। क्यों? क्योंकि वो बार बार हमलावर होने की तैयारियां करते थे, राइट? तो कहा जा रहा है कि जब तुम काफिरों से मिलो तो क्या करो? फजरबर रिकाब, तो जरबा ये असल में मुजाफ मुजाफ इलैह है, इसके पीछे एक फेल हजफ है, इजरिबू। ठीक है, तो तुम मारो उनको, गर्दने मारना। यानी कि एक मफूल मुतलक बन रहा है, यानी ऐसा मारो उनको कि उनके गर्दन पे वार कर दो। गर्दन पे मारने को क्यों कहा गया? क्योंकि गर्दन पे मारने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अगर ये कहा जाता मारना है हाथों पर, हम्म, पैरों पर, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जब ये कहा गया मारना है गर्दन पर, तो इशारा साफ वाज़ेह है, किसी की गर्दन टूट गई तो फिर वो बच नहीं सकता। यानी क़ुव्वत को तोड़ना है, ताकत को ख़त्म करना है, राइट? वज़रबर रिक़ाब, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अस्क़नतुमूहुम, यहाँ तक कि जब, अस्क़नतुम ये दरअसल इस तरह से था, अस्क़नतुम और हुम, तो ये वाव दरमियान में इशबा का है और ये क्यों आता है? मिला के पढ़ने के लिए, ज़बान की खूबसूरती के लिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब, अस्क़नतुमूहुम जब तुम खूब मारो उनको, खूब कत्ल कर चुको उनको। अस्खन तुम का वर्ड सखना से है, से खा नून, सखन। सखन का मतलब होता है किसी चीज को उठा के उसका वजन का अंदाजा करना। ठीक है, मसलन आप कोई चीज लेते हैं, मसलन बुक्स लेने गए तो भी आप क्या करते हैं? उठा के देखते हैं पहले कि अच्छा कितनी हैवी है, राइट? तो उसका वजन चेक करके क्या करते हैं? उसको उसका अंदाजा लगाते हैं। सखीन कहते हैं किसी चीज का मोटा होना या गाढ़ा होना या सख्त होना, सखीन। सखीनुद्दम कहते हैं खून का गाढ़ा होना, गाढ़ा खून। फिर ये लफ्ज खून रेजी के लिए, हद से बढ़ने के लिए इस्तेमाल होने लगा, बेदरीग कत्ल के लिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है हत्ता इजा अस्कनतुमुहुम, फिर जब तुम उन्हें खूब कत्ल कर चुको तो क्या करो?
फशुद्दुल वसाख, तो तुम उनको शदीद शुद्ध, फिर एकदम उसको पक्का करो, वसाख रस्सियों से, बंधन से, ठीक है। वस्क के माने क्या होते हैं? बंधन, टाइट करना, नॉट, ओके। फिर तुम क्या करो, उनको रस्सियों से, रोप से उनको फिर बांध दो। इन्हें मजबूत बांधो मुराद है, फशुद्धू, मजबूती के साथ बांधो उनको, बंधन रस्सियां कस के बांधो ताकि कैदी भाग ना जाए, यानी फिर कैदी पकड़ो जो तुम पर हर रोज चढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उनकी उस ताकत को, उस कुव्वत को तोड़ो, ये मुराद है। फ़इम्मा, फिर ख्वा, मन्नन, एहसान करो, बादू, बाद उसके, व इम्मा फिदाअन, या फिर फिदाअन, फिदिया दो, फिर ख्वा एहसान करो उसके बाद, और ख्वा फिदिया लो। तो गोया इमाम वक्त को इख्तियार दे दिया गया कि किसका, कि या तो सबसे पहले बताया गया है फजरबर रिकाब, यानी उनकी गर्दनें मारो। उसके बाद क्या कहा गया है? शुद्दुल वसाख, उनको मजबूती से बांधो। तीसरी चीज बताई गई है मन्ना, मन किसको कहते हैं? एहसान करना। फिर चौथी चीज बताई गई है फिदाअन। ये चार उसूल बताए गए हैं जंग के मौके पर, ठीक है, जंग के मौके पर। फिर क्या कहा जा रहा है? हत्ता, यहाँ तक के, तजा अल हरबू औजारहा, यहाँ तक के तजा रख दे, क्या तजा का फाइल आ रहा है हरबू, यहाँ तक के जंग रख दे, क्या रख दे? औजारहा, उसके औजार। मतलब क्या है? जब लड़ाई, यहाँ तक कि जंग रख दे मतलब लड़ाई अपने हथियार डाल दे, ये मीनिंग है। जब लड़ाई बंद हो जाए तो फिर इनमें से कोई काम नहीं किया जाएगा। ये सब कब तक के लिए है? जब जंग हो रही है, हालत जंग में, ठीक है। तो क्या कहा गया? हत्ता तजाल हरबु औजारहा जालिका, ये सब, यानी ये जो हुक्म दिया गया है पीछे सब। वलो यशा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, लं तसरा, जरूर इंतकाम ले लेता, बदला ले लेता, मिनहू, उनसे। अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे बदला ले लेता। यानी तुमसे जंग की नौबत ही नहीं आती। जिस तरह अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को तबाह किया, इसी तरह इन मक्के के काफिरों को खुद ही हलाक कर देता। फर्क है ना? पिछले अंबिया ने जब हिजरत की तो उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से तबाह हो गई वो कौम। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उसके बाद क्या हुआ? उनकी तबाही हुई, लेकिन मुसलमानों के हाथों से, आसमानी आफत से नहीं। ये फर्क है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहता तो खुद ही बदला ले लेता, राइट? जंग के बगैर ही उनको हलाक कर देता, जैसे पिछली कौमों को किया। वलौ यशा अल्लाहु लंतसरा मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बअज़कुम बिबअज़, और लेकिन ताकि वो आजमाए, बाज़कुम, तुम्हारे बाज, बिबाज़िन, बाज के साथ, ताकि वो तुम्हारे बाज बाज को, यानी तुम्हें एक दूसरे से आजमाए। किसको किसके जरिए आजमाए? मुसलमानों को कुफार के जरिए आजमाए, राइट? किस बात में? कि मुसलमानों को ये आजमाए कि कौन अल्लाह ताला की राह में जंग करता है। तो ये एक तरह से आजमाइश थी। फिर कहा जा रहा है वल्लजीना कुतिलू, और वो लोग जो कुतिलू, मारे गए, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फलन युजिल्ला अमालहुम, तो तो हरगिज नहीं जाया करेगा अमालहुम, उनके आमाल। कौन नहीं जाया करेगा? अल्लाह ताला। तो हरगिज अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा उनके आमाल को। पीछे क्या फरमाया गया था? पीछे की आयत में, आयत नंबर 1 में क्या आया था? अजल्ला आमालहुम, और वो किसके लिए आया था? अल्लजीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, राइट? यानी जो कुफ्र करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं तो उनके अमाल अल्लाह ताला जाय कर देगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कि जो अल्लाह के रास्ते में जंग करे, उनके अमाल अल्लाह ताला कभी भी जाया नहीं करेगा। लन है, लन ताकीद के लिए आता है और मुस्तकबिल के माने देता है।
نیور ایور، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے. تو یہ ہے آیت. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، اگر پوری اوور آل آیت کو دیکھیں گے، اس میں جو میسج ہے وہ بالکل واضح ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے، جنگ کی اگر نوبت آتی ہے، تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر اس کے بعد اصل کام کیا ہے کرنے کا؟ طاقت کو ختم کرنا، نہ کہ کوئی مال سمیٹنا یا کوئی شان بنانا یا کسی پر ظلم ڈھانا. کیا ہے؟ قوت کو ختم کرنا. اور قوت کو، طاقت کو ختم کرنے کے لیے دو کام کہے گئے. پہلا کام کیا ہے؟ وَضَرْبَ الرِّقَابِ، قتل کرو، گردنیں مارو. پھر جب دوسرا کیا کہا گیا؟ جب پہلا ہو چکے تو دوسرا کرنا. اور وہ کیا ہے؟ قیدی پکڑنا. یہ نہیں کرنا کہ پہلے سے ہی قیدی پکڑنا شروع کر دیں. جنگ احد میں جب مال سمیٹنا شروع کر دیا تھا، ہوا تھا نا ایسا؟ تو سب کو پتا ہے نتیجہ کیا ہوا تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب پہلا ہو چکے تو پھر قیدی پکڑنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 67 میں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے، اسخنا یہاں بھی یسخن، خون نہ بہا دینا. تو جنگی طاقت کو پہلے توڑنا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ تو تھی میدان جنگ کی بات. جنگ ہو گئی، قیدی پکڑ لائے. اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، من کرو، یعنی احسان کرو، چاہے تو احسان کرو، چاہے تو فدیہ لے لو. احسان کیسے کرو؟ اچھا سلوک کرو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو مختلف گھروں میں بانٹ دیا تھا. کوئی جیل نہیں تھی اس وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی. اور وہ کیا ہدایت تھی؟ استوصوا بالاسارى خیرا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں بہت سارے احادیث ہمیں پتہ چلتی ہے. جیسے ایک ابو عزیز کہتے ہیں کہ یہ ابو عزیز بن عمیر، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے یہ لڑے تھے. اب مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قید ہو گئے. جب وہ مدینہ میں قیدی بن کر لائے گئے تو ان کی ذمہ داری انصار کے گھرانے میں ان کو دے دی گئی، جہاں وہ کچھ دن قید رہے. تو ابو عزیز کہتے ہیں مجھے انصار کے ایک گھر میں قید رکھا گیا. جب وہ کھانا لاتے تو مجھے گیہوں کی روٹی دیتے اور خود کھجور پر گزارا کرتے. میں ان سے شرمندہ ہوتا، ان کو روکتا کہ مجھے کھجور ہی دے دیا کرو، مگر وہ انکار کرتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قیدیوں سے حسن سلوک کیا جائے. اور ایک آپ کو یہ بھی پتا ہوگا سہیل بن عمرو، ان کا بھی قصہ مشہور ہے. تو وہ بھی جب جنگ بدر میں قید ہو کے آئے تھے تو ان کے تعلق سے یہ آتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. سہیل بن عمرو مکے کے مشہور قریشی سردار اور خطیب تھے. بہت اچھے اسپیکر تھے، بہت اچھا بولتے تھے. وہ ابتدا میں اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھے اور کئی مواقع پر اسلام کے خلاف تقریریں کی. ٹھیک ہے. غزوہ بدر کے موقع پر وہ کفار کے ساتھ تھے، لیکن بدر میں شکست کے بعد وہ قید ہو کر مدینہ لائے گئے. جب سہیل بن عمرو قید میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں تاکہ یہ آئندہ اسلام کے خلاف خطبہ نہ دے سکے.
کیونکہ بہت اچھے خطیب تھے نا، تو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دوبارہ یہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اس لیے ایسے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اگر میں اس کے دانت توڑ دوں تو اللہ میرے بھی دانت توڑ سکتا ہے، حالانکہ میں نبی ہوں، ہو سکتا ہے وہ کل مسلمان ہو جائے اور اسلام کے لیے کام کرے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو اس طرح سے حسن سلوک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ، بدر کے قیدیوں کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ آتا ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا۔ یہ ایک بار مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے تو صحابہ نے انہیں پہچان کر گرفتار کر لیا، انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ نے بتایا کہ یہ سمامہ بن اسال ہے، بنو حنیفہ کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو غصہ کیا نہ سزا دی، بلکہ ان سے پوچھا، سمامہ تم سے کیا امید کی جاتی ہے، یا تم سے کیا امید کی جائے؟ انہوں نے کہا، اگر قتل کرو گے تو ایک قاتل کو قتل کرو گے، کیونکہ پہلے بھی وہ بہت سارے قتل کر چکے۔ اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، میں دے دوں گا۔ یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک روزانہ کیا، اور ہر بار سمامہ یہی جواب دیتے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو، کسی شرط کے بغیر، کوئی فدیے کے بغیر، کوئی سزا کے بغیر ان کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، مدینہ کے باہر ایک نخلستان میں جا کر غسل کیا، پھر واپس آ کر مسجد میں داخل ہوئے اور اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، روئے زمین پر آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض، غضبناک تھا، یعنی ان کے لیے، اب سب سے محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کا دین سب سے ناپسندیدہ تھا، اب سب سے پیارا ہو گیا ہے۔ Right؟ تو یہ تمام ہم کو مثالیں ملتی ہے right؟ کہ کس طرح سے قیدیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جاتا تھا، right؟ خیرن، سب سے بہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ احسان کی ایک اور شکل کیا ہے؟ فداءً، معاوضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اجازت دی گئی، وہ اما فداءً، چاہے تو معاوضہ لے لو ان سے، کچھ جو رینسم ہوتا ہے لے کر، اماؤنٹ لے کر، جو خاص لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رائٹ۔ اور جنگ بدر کے قیدیوں کا کیا فدیہ مقرر ہوا تھا؟ 10 آدمیوں کو پڑھا دے، یعنی جو وہ خاص اماؤنٹ پے نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، 10 آدمیوں کو پڑھا دے۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اوزارہا، اس کے اوزار، یعنی کہ یہ کام کب تک ہوگا پھر؟ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ جب وہ ختم ہو جائے، امن کے حالات ہو جائے، تو پھر ان کی ضرورت نہیں۔ ذالکا، یہ یعنی یہ سب کچھ جو حکم دیا گیا ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا کس کو؟ ان کے اعمال کو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے کون ہوتے ہیں؟ شہداء۔ تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ سَيَهْدِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ رہنمائی کرے گا ان کی، وَيُصْلِحُ اور اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، بَالَهُمْ ان کے حال کو، ان کی شان کو، سیدھے راستے پر چلائے گا۔ یعنی دنیا سے تو وہ جا چکے، تو اب سیدھا راستہ کس چیز کا ہے؟ سیاحدہم سے مراد دنیا کا راستہ مراد نہیں ہے، بلکہ جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اوکے، یعنی ایسے لوگوں کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی ان کو پل صراط پر ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ گویا دوسرے لفظوں میں ایسے شخص کے لیے آخرت کے تمام مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور درست کر دے گا ان کے حال کو، یعنی انہیں بہترین حالت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دنیا میں وہ خواہ کتنے بھی خستہ حال تھے، بدحال تھے، کمزور تھے،
لیکن جنت میں داخلے کے وقت ان کی شان ہی کچھ اور ہوگی. پھر کہا جا رہا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ پہچانیں گے اس کو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ عرفہ، عرفہ یعرف تعریفاً، اس کے معنی ہوتے ہیں پہچان کے. عرفہ پہچان کے ہوتے ہیں، اور عرفہ یعرف تعریفاً تعریف کے بھی معنی آتے ہیں، یعنی جس کی قرآن و سنت سے تعریف کرا دی گئی. ان کو پہلے سے ہی اس کی تعریف قرآن سے بھی احادیث سے بھی پتہ چل گئی، پہچان کرا دی گئی. یہ مانوس ہو گئے اس سے، اس جگہ سے. ان کے لیے اجنبی جگہ نہ ہوگی، بلکہ ایک جانا پہچانا مقام ہوگا. گویا وہ اس کو پہلے سے جانتے ہوں گے. تو یہاں پر مومن کے لیے کیا بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جنت میں مومن اپنی منزل، اپنے مقام کو بہت اچھی طرح پہچانے گا. یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر پر پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے. یعنی نہ ہی وہ کسی سے راستہ پوچھیں گے، اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے، وہاں سے جانا ہے، ادھر سے نہیں. ایسا کچھ بھی ان کو وہاں پر نہیں ہوگا. وہ اس جگہ سے فیملیئر ہوں گے، اس کو پہچانتے ہوں گے. اپنی جنت کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے خادم کو وہ ایک طرح سے سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان رشتوں کو پہچانتا تھا. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. اور دنیا کے گھر کو تو ایک نابینا بھی پہچانتا ہے، پہچانتا ہے نا. نابینا لوگوں کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، ہر چیز ان کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا کہاں واش روم ہے، کہاں کچن ہے، کہاں کون سی چیز ہے. یعنی وہ نہ دیکھنے کے باوجود وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی مومن اپنے گھر کو کس طرح سے پہچانے گا؟ دنیا سے بھی زیادہ. کوئی اجنبی اس کو وہاں پہ محسوس نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے. یعنی وہاں پہ اپنے جو ریسیڈینشیل ایریا ہے، جو رہنے کے مقامات ہیں، وہ آپ بنوا لو گے. عرفہ یعرف تعریفاً، عرفہ کے ایک اور معنی یہ بھی آتے ہیں معطر کرنا. معطر کرنا یعنی خوشبودار کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے گھروں کو ان کے لیے خوشبو میں بسا دے گا. رائٹ. کسی خاص مہمان کے آنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو صفائی تو ہو جاتی ہے، رائٹ، لیکن اور مزید اس کو اور کیا کرتے ہیں؟ خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں. ایئر فریشنر یا پھر بخور وغیرہ کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ خوشبودار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مومنین کے لیے جنت کو معطر کر دیں گے، عرفہ، خوشبودار کر دیں گے. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے جنت میں داخلہ ہو سکے. جنت کی پوری ڈسکرپشن آ گئی، جنت میں کیسے انٹری ہوگی. تو سب سے پہلے تو ایمان ہے، آمنو، اس کے بعد عمل صالح. بہت دفعہ آتا ہے نا قرآن میں، ایمان اس کے ساتھ عمل صالح. ایمان تو ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، رائٹ. اب وہ ایمان بھی ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ پختہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی استقامت ہونا چاہیے، رائٹ. صرف زبان سے بول کے نہیں، دل سے اور عمل سے بھی اس کا
ثبوت ملنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح. تو عمل صالح میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ نماز. Right؟ نماز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم فرض نماز بھی کس مشکل سے پڑھتے ہیں. سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہے ہی نہیں. Right؟ جبکہ سنتوں کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس سے بھی جنت میں گھر ملتا ہے. تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور اللہ کے گھروں میں لگائیں. بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کو چلانے کے لیے بھی جو روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، مثلا بجلی کا خرچ وغیرہ، ہیٹنگ کا خرچ، پانی کا خرچ، ہم، تو ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مسلمان کے دیے ہوئے صدقات ہی سے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، جس سے یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے تعمیر میں چاہے ایک اینٹ ہی لگوا دیں، کہیں بھی اس کا اہتمام کریں. جب وہ اینٹ لگ جائے گی، مسجد بن جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، تو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ یہ مسجد آباد کرنا ہے. اور پھر یہ عمل صالح ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ نماز پڑھنے جب لوگ آئیں گے، آبادی آئیں گی، تو اس کا وہ نماز جب پڑھیں گے اس کا بھی حصہ ہمارے ثواب میں آتا جائے گا. تو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ 1 لاکھ روپے دو، آپ 1000 روپے دو، پیسے نہیں کہا گیا. جتنی استطاعت ہے ضرور اس میں ہمارا حصہ لگنا چاہیے. جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا گھر بناتے ہیں جنت میں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے سورۃ الاخلاص پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی جنت میں گھر بنانے کے گھر بنتا ہے، اس سے بھی جنت میں گھر ملتا ہے. اللہ کی خاطر اور ایک چیز ہے، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت، یعنی بیمار کو ملنے جاتا ہے، یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا. تو بیمار کی عیادت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح اور کیا چیزیں ہیں؟ صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. صفیں پر کرنا، اس میں ہم بہت کوتاہی برتتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے دائیں کون ہے بائیں کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حج یا عمرہ یا حرم جانے کو ہی سمجھتے ہیں، کہ وہ عمل صالح ہے. لیکن دیکھیے صف کو بھی پورا کرنا، صف کے جو گیپس ہیں اس کو پر کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، گیپ فل کرنا. اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ جنت میں لے جانے کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں، گارنٹی، ضمانت دیتا ہوں، ایک محل کا، جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو. اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا
اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. تو یہ تمام اعمال ہے جو کیا کرتے ہیں؟ جنت میں لے جاتے ہیں. جنت میں ہمارا گھر بنتا ہے اس سے. یہ تمام اعمال سے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام عمل صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم سب سے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے. دیکھیے جب اس طرح سے حکم آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک طرح سے ایک خصوصیت کو پوائنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. جیسے گھر میں کوئی گوری لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی وہ خصوصیت کوئی پوائنٹ کر کے اس کو بلاتا ہے، اے گوری بچی، right؟ اے خوبصورت لڑکی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے. تو کسی کی خصوصیت کو اس کو سامنے رکھ کے اس کو بلانا، رائٹ، اس کو کال کرنا، یہ کیا ہے؟ متوجہ ہونا، الرٹ ہونا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری. ٹھیک ہے، مجزوم ہے ان شرطیہ. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے مطلب کیا؟ دین کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ینصرکم، وہ بھی مدد کرے گا تمہاری، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور کیا کریں گے؟ وہ یثبت اقدامکم، اور وہ جمع دے گا، اسٹیبلٹی دے گا. کس کو؟ اقدامکم، تمہارے قدموں کو. یعنی دین پر جما کے رکھے گا. یعنی اگر تم اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا. پھر انشاءاللہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، خیر کے ساتھ ہوگا. لیکن کرنا کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری. دین کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین پر خود بھی عمل کرنا اور آگے پھیلانا. تو ایک شخص دین کو کیسے مدد کر سکتا ہے یا کیسے مدد دے سکتا ہے؟ دین کی پہچان کیسے کرا سکتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سب سے پہلے، اور پھر اس کے آگے پہنچا کے اس میں دیکھیے اس کی تعلیم دینا، دین کی تبلیغ کرنا، کسی بھی طرح سے لوگوں کو دین سے متعارف کرانا، یہ سب چیزیں ہیں دین کی مدد میں. خواہ انسان ہاتھ سے کرے، زبان سے کرے، کسی بھی طریقے سے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. دیکھیے یہ آیت کو نا لکھ کے وال پہ لگا دیجیے. ہم بعض خود کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہماری مدد نہیں کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ہماری دیکھو کب سے پریشانی ہے، اسی میں اٹکے ہوئے ہیں، کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے. تو ہم کیا مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی؟ سورہ حج میں بھی آتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یقیناً اللہ ضرور یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ پر بس لازم ہے بھروسہ کہ مومن بھروسہ کرے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، لیکن یہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے؟ جب بندے اپنا کام پورا کرتے ہیں. جب بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، جب بندے نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی. شرط ہے نا، ان کہہ کے بات شروع ہے. اگر تم کرو گے تو اللہ کرے گا، اگر تو
تو ہمیں سب اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ اس میں ہمارا حصہ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے ہیں۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ پھر کیسے یثبت اقدامکم، کیسے ہمارے قدم جما دے گا؟ رائٹ؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کیے، فتعصل لہم، تو کیا ہے؟ تعاص کہتے ہیں تباہی کے لیے، ہلاکت کے لیے، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کس سے؟ کس سے کفر کیا؟ اس حکم سے جو پیچھے بتایا گیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، مانے گا نہیں، تو کیا ہے؟ فتعصل لہم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ تعصا کا ورڈ نا، تا عین سین، تعصا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر کھا کر گرنا، اور پھر ایسا گرنا کہ اٹھ نہیں سکنا۔ ٹھوکر کھا کے گرنا اور اٹھ نہ سکنا، یہ ہے تعصا۔ پیچھے کیا بتایا گیا ہے؟ وثبت اقدامکم، پیچھے کیا ہے؟ یثبت اقدامکم، وہ ثابت قدم رکھ دے گا، جما دے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ تعصل لہم، یہاں پہ ایسی ٹھوکر کھاؤ گے، ایسا گرو گے کہ اٹھ نہ سکو گے۔ یعنی تم نے دین کی خدمت کا کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ٹھوکر کھا کر گرو گے، پھر ایسا زوال آئے گا کہ پھر اٹھ نہ سکو گے، نکلنا باہر مشکل ہوگا، منہ کے بل گرو گے، پستی میں گرو گے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو، تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم دین سے اجنبی ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں کرو، صرف سو کالڈ مسلم، اوپر سے زبانی کلام باتیں کرنے والے مسلم نظر آؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا گرو گے کہ اٹھ ہی نہیں سکو گے، پستی میں جا کے گرو گے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اضل اعمالہم، اور وہ ضائع کر دے گا اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اشارہ ہے یہاں پر منافقین کی طرف۔ وہ نمازیں تو پڑھ لیتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے، کبھی ایک نماز میں حاضری لگا دیے، کبھی لیٹ آ گئے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے، تو کبھی آ جاتے یا کبھی بہانے بنا لیتے، کبھی صدقہ خیرات کر دیتے ایک تاوان سمجھ کے، جرمانہ سمجھ کر، لیکن جان دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا نا، دنیا سے محبت تھی۔ تو یہاں پر خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ذالک، یہ، بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ، کریہوا، انہوں نے ناپسند کیا، کیا ناپسند کیا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا، کراہت محسوس کی۔ کیونکہ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی، کوئی نیا حکم اترتا، تو ان کی شکل بگڑ جاتی تھی۔ ہائے، ایک اور حکم آ گیا، اب پتہ نہیں اب ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر دیا جائے، پتہ نہیں اور ہمیں کتنے حکم ماننا پڑے، معلوم نہیں کیسی کیسی قربانی کرنا پڑے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو اللہ کا ہر حکم سن کر خوش ہوتا ہے، اسے کھلے دل سے قبول کرتا ہے، لیکن منافق کامچور ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم سن کر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، نفرت کرتا ہے، کری ہو ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاحبطا، تو ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ دیکھیے
अमाल के साथ जनरली अमाल के साथ जब सय्यआत आता है तो बुरे अमाल होते हैं, ठीक है? उमूमी तौर पर। लेकिन जब अमाल के साथ सय्यआत नहीं आया तो इससे मुराद होते हैं अच्छे अमाल। तो इन मुनाफिकीन ने कौन से अमाल अच्छे किए थे? वो अमाल जो जो उन्होंने बज़ाहिर दीन के किस्म के किए थे। उनकी नमाज़ें, सदका खैरात, उनका ज़बानी कलाम और बाकी जो अच्छे-अच्छे बज़ाहिर नज़र आते थे, उन सब कामों को भी अल्लाह ने ज़ाया कर दिया। उनका कोई फ़ायदा नहीं, राइट? वो कौन से असबाब होते हैं जिनसे अमाल ज़ाया होते हैं? असबाब यानी कौन सी वजूहात होती हैं? क्या रीज़न होता है? क्या सोर्स होता है जिसकी वजह से अमाल अहबता ज़ाया हो जाते हैं? सबसे पहला ईमान के मनाफी। अगर कोई ईमान से बाहर है, हुँ, अल्लाह को नहीं मानता है, रसूल को नहीं मानता है, हदीस को नहीं मानता है, हाँ, या फिर अल्लाह और रसूल को मानता है लेकिन आखिरत को नहीं मानता है, तो उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, भले कितने ही अच्छे काम करो। ईमान में जितने चीज़ें भी आते हैं ना, जितने अरकान आते हैं, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो सबका इनकार है। तो कोई भी काम जो ईमान के मनाफी हो, उसका नतीजा क्या होता है? बाकी सारे अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। एक ये रीज़न होती है। दूसरी वजह क्या होती है अमाल ज़ाया होने की? नीयत की खराबी। जब किसी इंसान की नीयत खराब होती है, इंसान अल्लाह के लिए कोई काम करने के बजाय लोगों को दिखाने के लिए करता है, रियाकारी करता है, उससे भी अमाल ज़ाया हो जाते हैं। ठीक? ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, बाज़ बातें या बाज़ काम ऐसे होते हैं जिससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। जैसे सूरह बकरा में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। मन और अज़ा से अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, बातिल मत करो। यानी एहसान जताना। किसी की मदद किए हैं, हुँ, रिश्तेदार की, दोस्त की, अब बार-बार उसको ये कह रहे हैं कि हमने मदद की है इसलिए तुम्हारा काम बना। हम तुमको नहीं देते ना तुम्हारी जॉब नहीं लगती। तुम आज ऐसे कमाते नहीं। ये क्या है? मन व अज़ा, अज़ियत देना, एहसान जताना, ईज़ा देना। तो इससे भी क्या होता है? अमाल बर्बाद होते हैं। और किससे अमाल बर्बाद होते हैं? गीबत करने से भी, राइट? हसद करने से नेकियां जल जाती हैं। बिदात से भी अमाल ज़ाया हो जाते हैं। भले ही कितने भी वो बज़ाहिर नेक नज़र आए काम, लेकिन बिदात से भी क्या होते हैं? अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और उमूमी तौर पर इंसान की नेकियां अगर बुराइयों से बढ़ जाए, तो भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। राइट? यानी नेकियों से बुराइयों का वज़न ज़्यादा है। बुराइयाँ हेवी हो गई हैं तराजू में, तो उससे भी नेकियां ज़ाया हो जाती है ना। अब नेकियों का क्या यूज़ है? जब बुराइयाँ ज़्यादा हो गई, अब वो नेकियां कमाए हुए वो हल्के हैं, तो वो भी ज़ाया हो गए ना। क़यामत के दिन क्या होगा? वल वज़्नु यौमइज़ि लिल हक़्क़। उस रोज़ अमाल का जो तोला जाना है वो हक़ है। अमाल तोले जाएँगे ना, वज़न होगा। अब एक शख़्स के पास नेकियां भी हैं, बुराइयाँ भी हैं और बुराइयों का उसका जो पलड़ा है, वो भारी है। तो कहाँ जाएगा वो? जहन्नुम में। अब क्या हुआ उसकी वो जो नेकियां उसने कमाई थी, ज़ाया हो गई, वेस्ट हो गई। तो ये वजूहात हैं अमाल ज़ाया होने की। अब यहाँ पर आप देखिए जो जो सेगे इस्तेमाल हुए हैं ना, अहबता, राइट? अज़ल्ला, ये तमाम सेगे कौन से बाब से हैं? बाब इफ़ाल। और इफ़ाल में क्या होता है? इफ़ाल में एक बार में एकदम
once ایک ہی بار میں سب کچھ ضائع ہو جانا، بس ختم، ملٹیپلائی وتھ زیرو، پورا کینسل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے ازلہ احبتا، احبتا جو ہے نا ہا با تا سے ہے، حبتا کہتے ہیں جانور کا اتنا کھانا کہ اس کا پیٹ پھٹ جانا، مطلب کھا 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 کے پیٹ اس کا بسٹ ہو گیا، پھٹ گیا، اس کو کہتے ہیں حبیتا. تو مطلب یہاں پر یہ مراد ہے کہ ہلاک ہونا، ایسا ہلاک ہونا کہ اس نے جمع کیا پھر اس کو ایک طرح سے بسٹ ہو گیا، اس کا زیرو ہو گیا ہر چیز. احبط اعمالهم ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ انسان نیکیاں کرے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان ان نیکیوں کی حفاظت کرے. لہٰذا ان چیزوں کو یاد رکھے جو اعمال ضائع کرنے والی ہیں، اور اس پر تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، سب ہم نیک کر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیے جب کوئی شخص گھر بناتا ہے تو وہ اس طرح بناتا ہے کہ کوئی اس میں دراڑ نہیں ہونا ہے، ہاں، کوئی رکھنا نہیں ہونا ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز وہ اپنے گھر میں چھوڑتا نہیں ہے جس سے اس کو کیا ہو، آگے چل کے نقصان ہو، ہے نا؟ چھوٹا سا بھی سوراخ برداشت نہیں کرتا ہے، چھوٹا سا بھی دراڑ کہیں آ گیا، ہاں، کوئی چیز ڈھیلی رہ گئی یا کوئی چیز ٹیڑھی بیٹھ گئی ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی دیکھیے 2 ویکس پہلے میری ایک فرینڈ گھر بنا رہی ہے کیرلا میں، تو الحمد للہ وہ یہاں پہ رہتی ہے اور ادھر پورا کانٹریکٹ دے دیا گیا. اب وہ ہر ویک جا کے وزٹ کرتی ہے، تو اس بار وہ وزٹ کرنے گئی تھی تو جو اسٹیپس کے اس کے جو ٹائلس ہیں وہ اس نے ٹیڑھے بٹھا دیا، اور وہ ٹائلس بھی بہت ایکسپینسو. اب وہ اس نے کیسے بٹھا دیا ہے؟ ٹیڑھے بٹھا دیا. اس نے پورے ٹائلس اکھڑوا دی، 7 لاکھ کا نقصان ہوا، 7 لاکھ. کیونکہ وہ جب ٹائلس اکھڑ جاتی نا وہ یوز میں نہیں آتی، پھر بیکار ہو جاتی. اب دوبارہ سے اس کو پھر سے دوسری ٹائلس لے کر پھر بٹھایا جائے. مطلب ہم اتنا بھی برداشت نہیں کرتے ٹیڑھا، چلو رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا. چلو ایک مثلا کسی نے پائپ بٹھا دیا ہے، پائپ لائن کی ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، ایک تو خطرہ ٹپک رہا ہے، چھوڑو اس کو، کچھ نہیں ہوتا. کرتے ہیں ہم ایسا گھر بناتے وقت، ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے ہیں، پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک خطرہ سے بھی کیا ہوتا ہے، دیوار گرنے کا ڈر ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا چھوٹی سی تو بات ہے، ایک تو غیبت ہے، میں کہاں ہمیشہ کرتی ہوں، ایک ہی تو غیبت ہے. مثلا کوئی اگر ایک غیبت دن میں ایک بار کرتا ہے تو مہینے میں کتنی ہوگی؟ 30 غیبت. اب یہ 30 غیبت کا وزن نہیں ہوگا، خطرہ ہی ہے نا، اس کو نہیں تولا جائے گا. تو ہم اپنے نیک اعمال اس طرح سے ضائع کرتے ہیں. احبتا، ایک بار، ونس، خلاص. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا